آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب حافظ احسان الہی صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا حافظ محمد معین صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول سے نوازیں۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں۔ خدایا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو گو سے اعظم کا، خدایا واسطہ دیتا ہوں تجھ کو گو سے اعظم کا، دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں، دکھا دے سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ سائبر ایڈوانس سولوشنز کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں، اس حوالے سے میں دعوت دوں گا جناب کاشف سلام صاحب کو کہ آپ آئیں اور کمپنی پروفائل کے حوالے سے تیار کی گئی پریزنٹیشن اپنے آڈینس کے ساتھ شیئر کریں۔ My name is Kashif Salam, working as an assistant manager
in sale. Today, I have opportunity to introduce my company profile. My company name is Cyber Advanced Solutions Software House, which is located at 160 Emirate Block, Garden Town, Lahore. The company has been established 11 years ago and being tremendously working with the field of IT and software development. My company has a mission and vision is to provide the best IT solution and services in software development and automation of system and infrastructure management. That could be helpful for the business to achieve the maximum target as well as to enhance the profitability of the business. Cyber Advanced Solution, having a head office in Lahore, my company is almost around 11 years providing a vital role in grooming of people and businesses. My company always tries to help the people to digitally transform their need activities by the emerging technologies and best solutions. A team of highly professional software developers, creative artists, and engineers are ready to deliver state-of-the-art software solution. My company is registered from Pakistan Software Export Board, Ministry of Information Technology, and Government of Pakistan. We have a huge list of our valuable clients who are more satisfied with our services and product. There are top of the list is Unique Group of Institution, Kotham, DHAI Education System, Lahore Garrison School System, Oila, Payt, and many more. We are offering a bunch of services in the market. We are offering software design and development, digital marketing services, graphic designing, infrastructure management, IT consultancy. Cyber Advanced Solutions offer a full spectrum of application, design, development, maintenance, and support services. Web development play a very important role in the life of business. We are completely provide the services, development services along with web content management and e-commerce. We also provide the services of mobile application development. We're offering different types of mobile apps like native, hybrid, and cross-platform. In native mobile app, we are providing Android and iOS development. In cross-platform, we offer our services in Flutter. We are also offering the digital marketing services. With these services, we can boost up the business and we can make a name in a market. Our product, our flagship product is ESM, which stands for Electronic School Management System. This is the most powerful school system in Pakistan. Also, we have a product of human resource payroll management system, smart trading point of sale, fixed asset management system, Foodio, and e-publisher. This all the product is made by our software house. That's all from my side. Thank you very much. बुझते हुए चिरागों को फरोज़ां करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चिरागां करेंगे हम। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत खिताब दूंगा रेक्टर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अमजद अली खान साहब को। सर तशरीफ़ लाएं और अपने अल्फाज से नवाजें सर। CS डिपार्टमेंट के तमाम जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स, वट एवर इज़ द designation or rank, I welcome all of you on behalf of Chairman UGI over here in this Dr. Nisar Auditorium of head office. Just some moments before a presentation that was being presented, my colleagues, my friends always remember this presentation, this can be long one, only because of your hard work, only because of your coordination between every one of you. What this is, this software
This is a combination of marketing, the peoples who used to sell it, the people who developed that system, mean development, developers, again the people, the group who are all the time busy to give all time support. So if any one of your wing that is going to be weakened, all of your system that will become weak. The more coordination is between all these three wings of this software, the strength of development, the strength of software, that will be higher one. अब ये आप लोगों को देखना है कि उस कोऑर्डिनेशन को जो आपके मुख्तलिफ विंग्स में है किस हद तक इफ़ेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाएंगे. ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी उतनी ही आपके क्लाइंट्स के लिए उतनी ही. हम चेयरमैन अब्दुल मन्नान खुर्रम साहब को वेलकम करते हैं जी. तो इसी उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि आप न सिर्फ इस डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, इफ़ेक्टिवली कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो उतनी ही मजबूती से, उतनी स्ट्रेंथ से उनको सेल आउट भी करेगी और स्पोर्ट्स वाला डिपार्टमेंट जो है हमारा वो अपने क्लाइंट्स की उसी तरह लुक आफ्टर करेगा, उसको उसी तरह से हेल्प आउट करेगा जैसे कि वो उनके अपने हों. जनाब चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम साहब के लिए खुसूसी क्लैप. आज का जब इस प्रोग्राम का शाह साहब ने हुक्म दिया कि आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाएं CAS के, तो मैंने गुजारिश की कि अगर आप मेरे पास आ जाएं तो मैं सब स्टाफ को अपनी शक्ल भी दिखा दूंगा और वो उस ग्रुप को भी जान लेंगे जिसका ये हिस्सा है. तो इस हवाले से फिर मैंने इनसे दरख्वास्त की कि तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से यहाँ दावत दी जाए. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ सब तशरीफ़ लाए. थैंक यू. मैंने शाह साहब से पूछा कि शाह साहब आप क्या चाहते हैं कि उसमें इस गुफ्तगू में किस बात को मौजू बनाया जाए, क्या बात की जाए. तो उन्होंने कहा जी कुछ मोटिवेशनल लेक्चर वो बच्चों को, दोस्तों को, कोलीग्स को, साथियों को दिया जाए. तो मैं सोच रहा था कि क्या मोटिवेशन, किस बात की मोटिवेशन. हाँ, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तरक्की और कामयाबी की बात करते हैं तो उसके लिए मैं कुछ अपनी गुजारिशात पेश कर देता हूँ. अगर आप ज़िंदगी के अंदर कामयाबी के मफ़हूम समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कामयाबी क्या होती है, तो उसके लिए कुछ और दलाइल आपकी खिदमत में पेश करूँगा. तो मौजू का इंतखाब शाह साहब आप फरमा दीजिए. उस हवाले से अपनी कुछ गुजारिशात. एक वैसे भी एक रस्म दुनिया भी है कि जब भी कुछ इस किस्म की तकरीबात होती हैं तो मैं बरबनाए ओहदा मुझे भी हुक्म मिलता है कि मैं भी कुछ कह दूं और मजबूरी भी बन जाती है. और कुछ लोगों की कुछ वखरी सी गल सुनने की ना वो एक ख्वाहिश होती है कि चेयरमैन साहब हैं जी वो हमारे ग्रुप के, तो कोई वखरी सी गल हमें बताई जाए. वो बात जो डायरेक्टर साहब ने भी नहीं कही, वो जो डायरेक्टर साहब भी भूल गए बताना, वो बात जो नदीम साहब आपको रोज़ाना बताते हैं, मेहनत करें, बड़ों का अदब करें, अपना काम ध्यान से करें, शौक़ से करें. ये छोटी छोटी बातें ये भी आप सुनते रहते हैं. तो समटाइम्स वो जो साथी कुलीग्स होते हैं वो समझते हैं कि भाई बड़ा बड़ा चेयरमैन बनया फिरदा, कोई कम दी गल करे, कोई वखरी जी गल करे. आज की इस तकरीब में हम कुछ बात करते हैं कामयाबी की.
کامیابی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ تر میرے کولیگز جو میرے مخاطب ہیں اس وقت جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرا خیال ان کا یہ پہلی جاب ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں ابھی داخل ہوئے ہیں۔ تو جب یونیورسٹی سے، تعلیمی ادارے سے فارغ ہوتے ہیں بچے، وہ بڑی ہائی اسپرٹ، یونیورسٹی والے بھر دیتے ہیں ان کے اندر کہ آپ بہت توق چیز بن گئے ہو، آپ کو جو ہم نے سکھا دیا ہے، جو آپ کو سمجھا دیا ہے، جو آپ کے اندر سکلز ڈال دی گئی ہیں، جائیں نکلیں، ڈسکور دا ورلڈ، رول دا ورلڈ، سب آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ کیونکہ وہ پروفیسرز کے جو ہے نا وہ پروڈکٹ وہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے آپ کو کہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں سکھایا، کچھ نہیں سمجھایا، کچھ نہیں پڑھایا۔ وہ آپ کو یہ چیز آپ کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا فیڈ کر دیتے ہیں کہ بس آپ نکلیں یہاں سے، ہم آپ کو کاغذ کا ایک پرزہ آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے اور اس کے بعد پھر دیکھتے چلے جائیے گا، راستے آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے، کامیابیوں کے سفر آپ طے کرتے چلے جائیں گے۔ یہاں آتے ہیں تو یہاں تو جب پریکٹیکل لائف میں آئے وہاں تو ایبسولوٹلی اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ۔ آپ کو وہاں عبد الرحمان صاحب سے واسطہ پڑتا ہے، بلال صاحب سے واسطہ پڑتا ہے، زائد صاحب سے واسطہ پڑتا ہے، حسیب صاحب سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہ تو کچھ اور ہی بات مانگتے ہیں۔ وہ جو بات مانگتے ہیں اس کا تعلق بسا اوقات آپ کی پڑھائی سے نہیں ہوتا۔ اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے 30-35 سال کی پریکٹیکل لائف میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں، لمس کے، فاسٹ کے، کامسیٹ کے، آپ میں بھی شاید کچھ ہمارے ساتھی ہوں، تو کچھ جو چھوٹی یونیورسٹیوں کے، چھوٹے کالجز کے جو اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں، ان کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں تو عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بڑی یونیورسٹیوں کے گریجویٹ ذرا اچھا پرفارم کریں گے۔ تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے، یہ میرا مشاہدہ بھی ہے، کہ بڑی یونیورسٹیوں کے جو گریجویٹس ہیں وہ ہمارے پاس آ کے تھوڑا سا اتنا اچھا ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کام نہیں کرتے۔ تو کیا ہو گیا؟ پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کے باس، آپ کی آرگنائزیشن آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا رکھتی ہے، واٹ دے پیپل وانٹ یو ٹو ڈو۔ دس از اے مین پوائنٹ۔ یہ چیز آپ کو یونیورسٹی میں نہیں بتاتا کوئی، نہ وہ بتا سکتا ہے۔ یہ ہر کسی کو جو اپنا جہان ملتا ہے، اس کو جو نوکری ملتی ہے، جو وہ جاب ملتا ہے، اگر وہ پروفیشنل ہے تو جس آرگنائزیشن میں بھی وہ جاتا ہے اس کا ایک آرگنائزیشنل کلچر ہوا کرتا ہے، اس کی ایک بنت کہتے ہیں، اس کو چلانے والے، اس کے جو ہائر مینجمنٹ ہے، ان لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے ہر معاملے کے بارے میں۔ اور جیسے جیسے آپ نیچے آتے جائیں ہائر مینجمنٹ سے، پھر مڈل آرڈر کی جو مینجمنٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ کی جو آپ لوگوں کے کام کی نگرانی کرتے ہیں، جو آپ کے کام کو سپروائز کرتے ہیں، وہ لوگ آ جاتے ہیں۔ تو باس تو، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کا قول ہے کہ جتنی قسم کے انسان ہیں نا، جتنے انسان ہیں اتنی قسم کے انسان ہیں۔ انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں انسانوں کی کتنی قسمیں آباد ہیں تو مجھے کہنے دیجئے کہ جتنے انسان ہیں اتنی ہی قسمیں ہیں۔ ہر انسان اپنی پسند، ناپسند، اپنے جینیٹک مٹیریل، اپنی صلاحیت کے حوالے سے، اپنے مزاج، اپنے رویے کے حوالے سے، اپنی عادات کے حوالے سے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ سملیرٹیز ہوتی ہیں، لازمی ہوتی ہیں، کامن چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو جب ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں تو کامیابی ایک یہ ایسا موضوع ہے، ایسا ٹاپک ہے، بڑے عرصے سے اس پر ماہرین تعلیم بھی اور ماہرین نفسیات بھی اس پر طب آزمائی کرتے رہتے ہیں۔ آپ بھی اکثر اخباروں میں آرٹیکلز پڑھ لیتے ہوں گے کہ کامیابی کی 7 شرائط، 7 خصوصیات، کامیاب لوگوں کی 3 خصوصیات، 12 خصوصیات، یہ اکثر آپ کی نظر سے ایسے آرٹیکلز، ایسے مضامین گزرتے ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سکسیس ہر کوئی چاہتا ہے۔ سکسیس کی حصول کے لیے کیا چیزیں درکار ہے،
یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ بھی سکسیس ہونی چاہیے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ سکسیس ہے کیا، جس کے لیے سب بھاگ بھی رہے ہیں، دوڑ بھی رہے ہیں. تو اس کا مفہوم ہمیں تھوڑا سمجھ آ جائے تو کامیابی ایک معروضی، ایک سبجیکٹو سی بات ہے. یہ ہر ایک کے لیے یہ علیحدہ علیحدہ ہے. یعنی اگر کسی آپ فوجی جوان سے پوچھیں کہ تمہارے نزدیک سب سے کامیاب کون ہے، تو وہ اپنے جو کمانڈر کا نام بتائے گا. اس کی خواہش ہوگی کہ میں کبھی اللہ کرے کہ فرشتہ میرے پاس آ جائے اور مجھ سے پوچھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو میں کہوں گا مجھے بریگیڈیئر بنا دیو باجی. صحیح ہے. تو جس طرح آپ کے پروفیشن کی بات ہے، وہ لوگ جو شعر و شاعری اور ادب کی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کیا بننا چاہتے ہو، کیا تمہارا ڈریم ہے، کیا تم کس کو سکسیسفل سمجھتے ہو، تو کہے گا علامہ اقبال ہے، فیض ہے، فراز ہے. تو ایک مذہب کی طرف رجحان رکھنے والا تو کہے گا میں طارق جمیل بن جاؤں، ذاکر نائک بن جاؤں. تو جیسے کوئی بزنس مین ہے، اس سے اگر پوچھیں کہ آپ کا آئیڈیل کون ہے یا آپ کس کو کامیاب سمجھتے ہیں، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ اور. ایک ہمیں معیار ہمارے مذہب، ہمارے دین نے بھی ہمیں عطا کیا ہے. اس نے بھی بتا دیا ہے کہ تم میں سے کامیاب شخص وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس سے لوگ خوش ہیں، جو رشتوں کا احترام کرتا ہے، جو جھوٹ نہیں بولتا، جو دھوکہ نہیں دیتا، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہی کامیاب لوگ ہیں. اور جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ صبر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات، ہم تک اللہ کا حکم پیغام پہنچایا، قرآن دیا، اپنی سنت اور حدیث بیان کی، اس حوالے سے دیکھا جائے تو کامیابی کا تصور ایک دم بدل جاتا ہے. وہاں نہ کہیں کار ہے، وہاں نہ کوئی بنگلہ ہے، نہ وہاں کوئی ٹیکا ہے، نہ وہاں کوئی اتھارٹی ہے. وہاں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اگر آپ مذہبی جسے کہتے ہیں نا پس منظر میں اگر کامیاب اور ناکام آدمی یا کامیابی اور ناکامی کا تصور ذہن میں رکھے، تو یہ ہمیں بچپن سے ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے معاشرے نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس میں کامیابی سے مراد یہی ہے کہ جس کی آخرت میں کامیابی ہو جائے. دنیا میں کامیاب یہ امتحان ہے. یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے. یہاں آپ کے کردار کے بارے میں جو کچھ بھی آپ نے کیا، روز قیامت آپ سے اس کا سوال پوچھا جائے گا. اور وہ یہ لوگ کامیاب ہے. سب لوگ جانتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو ان باتوں کو نہ جانتا ہو. کرنا نہ کرنا تو بات کی بات ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سانوں نہیں پتا چنگا مسلمان کون ہوتا ہے. ایوری ون نوز کہ وہ کامیابی کی ایک علیحدہ ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے، اور وہی اصل ہے. یہ ہم نے اپنے طور پر کامیابی کو مختلف انداز میں اپنی ذہن کے مطابق اگر یکسوئی اختیار کر لیں تو کامیابی تو یہی ہے. تو اس کے اندر رہتے ہوئے اس کامیابی کے حصول کو، اس کو کامیابی کے ساتھ اب آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، اب آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، اب آپ نے روزگار بھی کمانا ہے، اب آپ نے مختلف حیثیتوں سے جو ہے وہ معاملات بھی کرنے ہیں. انسان کو اللہ میاں نے بڑا عجیب سی، دوسری جو مخلوقات ہیں وہ بچہ بڑی جلدی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کسی بھی جانور کی پیدائش سے لے کے آپ اس کے مراحل پہ اگر غور کریں تو بڑی جلدی وہ اپنے جوگا ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ماں کوئی 2 مہینے ماں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، کوئی 3 مہینے ہوتا ہے، کوئی 6 مہینے ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو جن کے والدین کو اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے، ان کا سایہ آپ کے سروں پہ سلامت ہے، وہ جب تک ہیں آپ انہی کے ہیں. آپ کا حق ملکیت یہ ہمارے یہاں ہماری روایات ہیں. جن کے والدین زندہ ہیں وہ بھول جائیں گے کچھ کر سکتے ہیں، انہوں نے وہی کرنا ہے جو ابا جی نے کیا ہے. یاد رکھے آجے جیسے آپ کے بچے ہوں گے. یہ ہمارے رہنے کا طریقہ ایسا ہے، ہمارا کلچر ایسا ہے. یہاں کے رہنے والے والد ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارا والد ایسا ہی ہوتا ہے.
یورپ میں شاید والد کو یہ اختیار نہ ہو کہ وہ اپنے پوتے کا، دادے کے پاس اختیار نہ ہو کہ پوتے کا نام رکھے. تو میرے بچے جب ہوئے تو بچوں کا نام، یہ سوال ہی نہیں تھا کہ اس کا نام میں رکھوں گا. میرا بچہ ہوا ہے، میرا تو نہیں ہوا، میری والدہ کی جو بچے کی دادی تھیں اس کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے، تو انہوں نے نام رکھنا تھا. یہ کوئی ہے ہی تھا ہی نہیں. اب جب میرا پوتا ہوگا، اگر اللہ کرے زندگی میں نظر آ گیا، تو اس کا نام رکھوں گا، میرا پتر نام مکر جائے اگوں. صحیح ہے، روایات تو یہی چلتی آ رہی ہیں، سسٹم تو یہی ہے. بہرحال تو میں ذکر کر رہا تھا کامیابی کی، سکسیس کی ڈیفینیشن. تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ پروفیشنل سکسیس، تو یہ زیادہ موضوع ہوگا. اس کو صرف کامیابی، اگر موضوع کا انتخاب بھی میں نے خود کیا ہے، تو کامیابی کو میں ڈفرینشیٹ کرتا ہوں ایسے کہ ایک کامیابی اور کامیاب زندگی کا تصور وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا، اور وہ دنیا آخرت کی جو ہے وہ کھیتی ہے. اور یہاں کے جو اعمال آپ کرتے ہیں، آپ کو اپنے عمل کے اندر آزادی دی گئی ہے. آپ دونوں راستوں میں، اچھا اور برا، دونوں راستوں میں کوئی ایک راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں. آپ کو اختیار دیا گیا ہے. یہ تقدیر جو ہے، اس کی بھی میں لمیٹیشن اگر آپ سے گزارش کر دوں، قسمت کا اور تقدیر کا کچھ حصہ ہے جس کو آپ اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی عادات سے کسی حد تک بدل سکتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جو آپ نہیں بدل سکتے. آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، جس ماں کو آپ عطا ہوئے، جس باپ کو آپ عطا ہوئے، اس کو ملے، بس یہ آپ کی تقدیر ہے. یہ نہیں بدلی جا سکتی. جس خطے میں آپ پیدا ہوئے، جس خطے میں آپ کی پیدائش ہوئی، یہ آپ نہیں بدل سکتے. آپ اپنا رنگ، اپنا نسب، اپنا وہ نہیں بدل سکتے. آپ شاید شکل بھی، تو خیر پلاسٹک سرجری بھی آ گئی ہے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا، یہ آپ کی تقدیر ہے. اس پر نہ تو تکبر کرنا ہے اور نہ ہی شرمندہ ہونا ہے. یہاں تک تو اکثر اساتذہ کرام آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا، یہ اللہ کی دین ہے، یہ کسی وقت بھی وہ لے بھی سکتا ہے. اس پر تکبر کا اظہار نہیں کرنا، بڑائی کا ذریعہ نہیں بنانا، لیکن ساتھ یہ بھی سن لیجئے کہ اس پر شرمندہ بھی نہیں ہونا، اس پر شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کرنا. یہ میرے ابا جی ہیں، اور ہیں ابا جی کی کریے پھر ہم دسو نا، بدل سکتے ہو. یہ میرے امی جی ہیں، یہ میری اماں جی ہے، اور کچھ شاید آپ میں دیہاتی بیک گراؤنڈ کے ہوں. اے میری بیبے وے، اے میری مائی ہے. کیا کریں، مائی ہے نا، کیا کریں اب اس کو، کیا کہہ دیں، ماما کہہ دیں اس کو؟ نہیں، وہ ماں ہے جس کو آپ جس زبان میں آپ اسے کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہی آپ کے لیے ہے. یہ آپ کی قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. آپ اچھے ہیں، آپ کے والدین برے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، خود کرنی ہے. ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کم کیا کریں، کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے. ہاں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ انوائڈ نہیں ہوں گے تو کی بھی جا سکتی ہے کوشش. کچھ اس سے ملتی جلتی سچویشن آپ کا باس بھی ہے. جیسے ماں باپ آپ کی قسمت میں ہیں، لکھ دیے گئے ہیں، تو وہ تو چینج، یہ تو چینج ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک آپ اس آرگنائزیشن کے اندر ہیں تو یہ جیسے کیسے بھی ہیں، یہ اچھے ہیں، برے ہیں، یہ کبھی ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، ایک دم یہ جو ہے، تو اوائڈ کیجئے بھائی. پتہ چلتا ہے کہ ابا جی ہوں سوٹی پھڑن لگے نے تے نس جاندے ہو نا، تے نس جاؤ بھائی، تسی بھی اوائڈ کرو ایسی چیز سے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے باس جو ہے وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو وٹ از یور باس؟ کامیابی کے لیے بہت بڑی، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی بہت بڑے ٹارگٹ ہونے چاہیے. بڑے ٹارگٹ ہی بڑے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے. بڑے لوگ بڑے خواب دیکھا کرتے ہیں. اکثر یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی. میرا ذرا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے. میں کہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھیں. کل میں جیکٹ لینی ہے، پرسوں میں فلم دیکھنی ہے، کل میں
یہ کروں گا, پرسوں میں یہ کروں گا. تو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ رکھیں, چھوٹی چھوٹی پروموشن, چھوٹی چھوٹی حاصل کرتے چلے جائیں, ٹارگٹس بناتے چلے جائیں. ایسا ٹارگٹ نہ رکھیے کہ میں ندیم عالم بننا ہے, پتہ نہیں بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے. میں پروفیشنل لائف کی بات کر رہا ہوں. خوشی ایکسپیکٹیشنز کو, توقعات کو کم کرنے سے ملتی ہے. خوشی کا تعلق باہر کی دنیا سے زیادہ, خارج سے زیادہ داخل میں ہے. خوش رہنا سیکھیے. مردم شناسی, موقع شناسی, معاملہ فہمی, یہ صرف پروفیشنل لائف کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ کی زندگی کی جو یہ ایک اہم سبق ہے, اس کو ذہن میں رکھیے. بہت بڑی کامیابی اگر نہ ملی تو چھوٹی کامیابیوں سے آپ کو خوشی نہیں ملے گی. اور میں اکثر یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ شکر گزاری کا میرے نزدیک سب سے موزوں اور سب سے اچھا طریقہ کھل کے ہنسنا ہے. شکر الحمدللہ کہیں نہ کہیں, بات بات پہ ہنسیں. ٹھنڈا پانی لب گیا, ہنس پو. باس نے پیار نال گل کہتی, ہنس پو, ہو جاؤ خوش. ابا جی نے پیار نال کہا تھا کیا حال ہے پتر, خوش ہو جاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں کو, چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو. ضروری نہیں ہے کہ کرولا ملے تبھی خوش ہونا ہے. کرولا بھی مل جائے گی, وہ پھر زندگی ایک باری ملنی جائے یا 2 باری مل جائے گی. تو اپنے ٹارگٹس کو چھوٹا کر لیجئے. بڑی عجیب سی بات ہے, اکثر ہم بھی پڑھتے بھی ہیں, سنا بھی ہے کہ بڑے لوگ بڑے ارادے ہوتے ہیں, بڑے لوگ بہت بڑا سوچتے ہیں. تو ہمارے جو باس, سب سے بڑے باس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اب بڑی چیزوں کو سوچ کے بل گیٹس بن سکتے ہیں آپ, بالکل بن سکتے ہیں. کون کہتا نہیں بن سکتا, بن سکتے ہیں, بن جائیں. جب بن جائیں گے تو خوش ہو جائیے گا, اور جب تک نہیں بنتے اس وقت کیا کریں. پھر اب بل گیٹس سے پہلے جب آپ اگر ندیم عالم بن گئے, آپ حسیب صاحب بن گئے, آپ بلال صاحب بن گئے, عبد الرحمان صاحب بن گئے, یا اس پوزیشن پہ آ گئے, وہ تہاڈا ٹارگٹ تو صحیح ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, تو ان کے لبا میں نے تو سوچا ہوا تھا بل گیٹس بننے کا. تو یہ چیز آپ کو خوشی نہیں دے گی. تو آپ کی تو منزل ہی بڑی اونچی ہے, آپ کی تو سوچ ہی بڑی اونچی ہے. سوچ کو اپنے اوقات کے, اپنے وسائل کے, اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں. خوشیاں آپ کے راستے میں پڑی ہیں. سوچ کو, اپنی توقعات کو کم کر لیں. خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اپنے اندر قناعت پیدا کر لیں. خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. کنٹینٹمنٹ, I don't deserve what is blessed me by Allah all subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کر دیا ہے, میں اس قابل کہاں, یہ تو مجھ پر خاص کرم ہو گیا ہے. تو خوشی خوشی ہے. پھر آپ کا ایسا خود بخود نکل آئے گا کہ میں کس جوگا, تو کڈی اللہ تعالیٰ دی عطا ہو گئی ہے میرے تے. کڈی دیکھے کتنی خوبصورت, صحیح ہے, کتنی خوبصورت زندگی اللہ نے مجھے دے دی. تو جب ایسے سوچیں گے تو خوشی آپ کے اندر سے نکلے گی, اور یہ خوشی ہی کامیابی ہے. اتنی باتیں لمبی کر کے اس کو میں جوڑ بھی دوں تو کامیابی کیا ہے؟ کنٹینٹمنٹ, سیٹسفیکشن, ہیپینس. آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش کرنا سیکھیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو عزت کیجیے. کچھ بھی نہیں ملتا خام خواہ, مفت میں, بدلے میں. خوش رہنا چاہتے ہیں
تو خوش کیجئے. جب آپ بات میں کر رہا تھا کہ جب آپ یہ کامیابی کے بارے میں نے کچھ گزارشات کی ہیں. کامیابی کا تعلق آپ کی خوشی سے ہے, آپ کے محسوس کرنے سے ہے, خوشی سے ہے, اطمینان سے ہے. یہ اطمینان آپ کے اندر سے پھوٹتا ہے. بہت کم خارجی عوامل ہوتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ خوش رہنا چاہیں تو آپ کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے کہ آپ خوش رہیں. اللہ کی بہت آپ کے اوپر عنایت ہے. اللہ کا بڑا رحمت, اللہ کی رحمت, اللہ کا بہت کرم ہے. یہ کافی ہے خوش رہنے کے لیے اگر آپ رہنا چاہیں. ہم نے کروڑ پتیوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے. 20-20, 30-30 لاکھ کا وہ بیڈ خریدتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے ہارڈ بیڈ تے فرش تے سویا کرو. صحیح ہے. وہ کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدتے ہیں, صحیح ہے, تو ڈاکٹر کہتا ہے تسی واک کریا کرو. اب ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے تو ساتھ صاحب بہادر واک کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو کامیابی کا باقی کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس بھی میں آپ کو پروفیشنل عرض کر دیتا ہوں. اپنے باس کا مزاج سمجھنا, اپنے کام کو سمجھنا, ادارے کی طرف سے جو آپ سے توقعات وابستہ کی گئی ہیں ان کو سمجھنا. ایک ہوتا ہے, میں اکثر امجد صاحب سے بھی گزارش کی کہ آج کل میں جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مینیجر اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے. مینیجر کیا ہوتا ہے؟ جو مینیج کرتا ہے چیزوں کو. اس کو دیا ہوا ایک پروگرام اس کے پاس ہوتا ہے, اس کے پاس جاب ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں, تم نے یہ ادا کرنی ہے. اور اچھا مینیجر کیا ہوتا ہے, ان ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور دل و جان سے, پوری خلوص سے, پوری ڈیڈیکیشن سے, پورے محنت سے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس میں اگر کوئی رکاوٹ آئے تو اس کو وہ مینیج کرتا ہے. یہ ایک اچھا مینیجر ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر یہ سب کچھ بھی کرتا ہے لیکن وہ بیونڈ دا کینوس سوچتا ہے. اس کا مینیجر اس دیے ہوئے یا اس کام کو جس طریقے سے کیا جاتا ہے, اس سے پہلے جیسے یہ کام ہو رہا ہے, جو اس کام کے ایس او پیز, جو جاب ڈسکرپشنز میں جو طریقہ کار یا جو آپ کے ایس او پیز میں طریقہ کار لکھا ہوا ہے, جیسے اس کو کرنے کا آپ کا آرگنائزیشن کا کلچر ہے, جو طریقہ کار آپ سے پہلے والے کرتے تھے, اس کو اسی کو بہتر طریقے سے کر لینا. یہ ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے. لیڈر اس سے بہتر, وہ بیونڈ دا کین, وہ یہ سوال بھی سوچتا ہے یہ ہم کیوں کریں. یہ جو کام ہے وہ نئی راستے تلاش کرتا ہے, وہ ٹارگٹس کو بھی ریوزٹ کر سکتا ہے. جو لیڈر ہے وہ بیونڈ دا کینوس سوچتا ہے, وہ بٹوین دا لائنز پڑھتا ہے, وہ بات کو سمجھتا ہے, وہ بات کو سمجھ کے اس کے لیے انوویشن اختیار کرتا ہے. وہ اسی کام کو, مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بہتر انداز میں, خوبصورت انداز میں. اور جب ہم کہتے ہیں بہتر انداز, تو بہتر انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ انداز جس میں ٹائم بچے, جس میں محنت بچے, جس میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بچے, جس میں خرچہ کم ہو, جو آسان ہو, جو خوبصورت ہو. تو یہ انوویشن جو ہے یہ لیڈر لاتا ہے. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیڈر آپ کا نہیں, سب آپ ہر کوئی جو بھی جس کے ذمے کچھ کام ہے, جو وہ اس کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے, تو ہی از اے گڈ مینیجر. اینڈ اف ہی یوزز سم ادر ویز, سم ادر ٹولس, سم ادر میتھڈس, obviously with the approval of the boss, تو دس از اے لیڈر. تو جو بھی کام کریں پہلے تو یہ سمجھیں کہ وہ کام کیا ہے, آپ کے باس کی توقعات کیا ہیں. نہیں سمجھ آتی پوچھ لیجئے کہ سر کی چاہتے ہو میرے کو, کرو یار سر میں کر دوں گا, سر اس کو ایسے نہ کر لوں اگر آپ اجازت دیں, دلیل کے ساتھ
کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی اس سے یہ فائدہ ہوگا سر میں جلدی کر لوں گا، ٹائم اچھا ہو جائے گا، کام اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ تو کریٹیوٹی جو ہے کسی کام کے اندر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈرائنگ بناتے ہیں یا آپ کوئی چیز، کوئی نظم لکھنے کے اندر کریٹیوٹی ہوتی ہے، نہیں نہیں نہیں، آپ کے ہر کام میں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ انسانی ذہن کا معجزہ ہے کہ اس کو جو کچھ مل جاتا ہے وہ اس سے بہتر کی تلاش شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آج سے نہیں، جب جنگلوں میں انسان رہتا تھا قبیلوں کی شکل میں، تو یہ تمدن نے، یہ جو ہم یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ریفائنڈ، جو اس وقت عصر حاضر میں جو مشین یا ٹول استعمال ہوتے ہیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اب وہ ٹولز کے ساتھ وابستہ ہیں۔ آپ اس مشین کو ہدایات دیتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں۔ مشین کچھ نہیں کرتی، کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں انسان کی طرح سوچ سکتا، شاید قیامت والا دن آ جاوے انسان کی طرح کچھ سوچ۔ روبوٹ دیکھی فلم آپ نے؟ روبوٹ میں اس میں فیلنگز ڈیولپ ہو جاتی ہیں۔ ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا کہ ایک روبوٹ بنایا، وہ کیا تھا، اس کا کیا نام ہے، رجنی کانت نہیں، وہ فلم میں اس کا کیا نام ہے، روبو نہیں، اس کا نام ہے چڈی اس کا نام ہے۔ فلمیں ویکھیا کرو پتر، چنگیاں ہوندیاں جے، یاد رکھو۔ کوئی 5-7 فلماں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو کوئی 8-10 کتاباں، کچھ تھوڑی جی شاعری، اور خاص طور پر کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی انجینئرز کے لیے لازمی ہے کوئی رفیع دے 2 گانے، کوئی کشور دے، یہ لازمی سنا ہے۔ طبیعت نرم ہوتی ہے، آپ کے پاس جس چیز کا آپ سے دور تک تعلق نہیں، وہ آرٹسٹک سینس ہے۔ یہ جو انجینئرز ہوتے ہیں، یہ لوہار ترخان تو میرے ورگے، تو یہ آپ خوبصورتی آپ نہیں دیکھتے، کیا اس میں پروگرامنگ میں کیا دیکھیں گے؟ ہاں، وہ جو آپ کا پیج وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں، اس میں ضرور لایا کریں، انوویشن ضرور لایا کریں، ضرور سوچا کریں اے گل سونی بھی ہوئے گی کہ نہیں۔ یعنی ٹارگٹ اورینٹڈ تو ہوتے ہیں کہ ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ تو انسان کو جب اللہ نے بنایا تو انسان اور جانوروں میں جو فرق 2-4 کیے جاتے ہیں، بہت عام سی بات ہے کہ ایک انسان کا اخلاقی وجود بھی ہے جو کہ جانوروں میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی ان کو خیر اور شر کی، یعنی میں اگر آسان بتاؤں، خیر اور شر، حلال اور حرام کی تمیز جانوروں میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے۔ ایک ہے حصے جمالیات، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے خاص کر دی۔ تو جب جوڑے بنتے ہیں کھوتے کھوتی کے، گھوڑے گھوڑی کے، بکرے بکری کے، تو اس میں وہ جو ان کا جو کہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ایک سسٹم چلتا ہے، تو اس میں ان کو کوئی یہ چوائس نہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ خوبصورتی کیا ہے اور بدصورتی کیا ہے۔ یہ انسان کا وظیفہ ہے، انسان کو اللہ پاک کی جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ انسان حیوان ناطق بھی ہے، جب وہ سوچتا ہے تو وہ اپنے اندر کچھ جذبات رکھتا ہے، یہ جذبات خوشی کے ہیں، غمی کے ہیں۔ یہ 2 بنیادی اس کی کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے جو جذبات انسان کو دیے، وہ خوشی اور غم کے ہیں۔ اور اس خوشی کے حصول کے لیے ہی ساری زندگی، پیسہ کیوں کمانا چاہتے ہیں، کامیابی کیوں لینا چاہتے ہیں آپ؟ اب اگر الٹیمیٹلی اگر آپ دیکھیں تو سکون کے لیے، خوشی کے لیے، آرام کے لیے، یہ آپ کی فطرت میں رکھ چھوڑی گئی ہے، یہ بات آپ کی فطرت میں ڈال دی گئی ہے کہ آپ آسائش خوشی کے لیے حاصل کرتے ہیں۔
استاد ہوتا ہی موٹیویٹر ہے. اب تو خیر ہر چیز میں اسپیشلائزیشن ہو گئی, تو انہوں نے موٹیویٹرس ایک علیحدہ فیلڈ بن گیا. ادروائز جو استاد ہوتا ہے وہ ہوتا ہی موٹیویٹر ہے. موٹیویٹر کا مطلب کیا ہے؟ تحریک پیدا کرنا. جو میرے جیسے آپ جیسے کچھ تھوڑے سست ہوتے ہیں ان کو وہ انسان بن اور محنت کریا کر, یہ کیا بات آپ نے کبھی نہیں سنی؟ یہ آپ کے گھر میں آپ کو بڑے بھائی کہتے ہیں, ماما چاچا کہتے ہیں, آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں, آپ کی امی آپ کو کہتی ہیں بیٹا محنت کرو, بیٹا ترقی کرو, بیٹا کامیاب ہو جاؤ. یہ تو ہر طرف سے آپ کو پریشر ہے. اور کسی وقت اس کا اتنا زیادہ پریشر ہو جاتا ہے کہ بندہ پریشان سا ہو جاتا ہے اور مقابلے میں نکلنے سے گھبراتا ہے, فیل ہونے کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم استاد ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو ہم نے اتنا ہوا بنا دیا امتحانات کو, کامیابی کو, گریڈز کو, نمبروں کو, کہ بچوں پہ وہ کچھ ناجائز بوجھ بھی بن گیا. خیر ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں پر اتنا زیادہ, والدین کو بھی سمجھاتے ہیں, اساتذہ کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ امتحانات اور جو امتحانی جائزے ہیں جو ہر تعلیمی ادارے کے اندر موجود ہوتے ہیں, یہ ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ زیادہ بچے سے زیادہ یہ استاد کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے یہ ہوتے ہیں, اور اس کو بچوں کے ساتھ بھی جوڑ دیں. تو کامیابی پروفیشنل لائف میں اگر آپ امتحانات میں بہت اچھے نمبر لیے تو ہو سکتا ہے کہ پروفیشنل لائف میں اب اتنی کامیابیاں, اتنی پروموشنز, اتنی انکریز ان سیلری نہ مل سکے. اور بیٹا اسی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوں. میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ تھا, کبھی کلاس میں فرسٹ نہیں آیا. زندگی میں خیال تھا, ویسے 7ویں جماعت میں جب پروموٹ ہو گئے نا, بھٹو کے دور میں نا ایک دفعہ مارشل لا لگ گیا, اٹ واز 1977, تو میں اس وقت 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا. تو 7ویں سے انہوں نے بغیر سالانہ امتحان کے 8ویں جماعت میں پروموٹ کر دیا. اب میں سب دوستوں کو کہتا ہوں میں اوسلے فرسٹ آنا سی جڑا امتحان اگر ہو جاتا. پر زندگی میں کبھی بیٹا میں نے فرسٹ نہیں آیا, پتہ نہیں کیسا لگتا ہوگا فرسٹ آنے والا. زندگی میں ایک دفعہ سیکنڈ آیا تھا. میں ایک مقابلہ مضمون نویسی میں سیکنڈ آیا تھا. یہ میرا خیال ہے چھٹی جماعت کی بات ہے. تو باقی کوئی, اور ابھی اگر آپ دیکھ لیں زندگی میں, آپ یہ جو یونیورسٹیوں میں بورڈ میں پوزیشنز لیتے ہیں لڑکے, یہ جس وقت میں فرض کریں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جس وقت اگر آپ کامیابی کا کوئی بھی آپ ایک تصور قائم کر لیں, آپ کہتے ہیں جی جو کامیاب وکیل کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں, یہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, یہ اپنے فیلڈ کے کامیاب لوگ ہیں. یہ جو ڈاکٹرز ہیں جو 8-10 لاہور کے اور پاکستان کے بڑے آئی اسپیشلسٹ ہیں, 8-10 بڑے ہارٹ اسپیشلسٹ پاکستان کے ٹاپ کے ہیں. یہ جو بہت بڑے بڑے انجینئر ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, نیر علی دادا ہے, فہیم ہے, وہ ہیں 4-5 لوگ. یہ ہر ایک ہر فیلڈ کی آپ پہلے 10 لوگوں کی لسٹ بنا لیں, ان سے جا کے کبھی پوچھیں کہ کدی فرسٹ آئے ہو, شاید ہی کوئی آتا ہو. وہ کتنے جاتے ہیں فرسٹ آنے والے منڈے؟ فرسٹ آتے ہیں میٹرک میں, اچھا انٹر میں دوسری ٹیم, یا تو جو میٹرک میں فرسٹ آ گیا وہی, میں نے نہیں دیکھا جی جو بچہ میٹرک میں ٹاپ کرتا ہے وہ ایف ایس سی میں بھی ٹاپ کرے. کیا ہو جاتا ہے, وہ تو اچھا ہے نا, سب سے اچھا یہی پتہ چلا نا. بہت ہی کم, شاید ہی کوئی بچہ میں نے ابھی اپنی پروفیشنل لائف میں نہیں دیکھا کہ ایک بچہ میٹرک میں فرسٹ آیا تو انٹر میں بھی فرسٹ آ جائے. انٹر میں کوئی اور لڑکا آ جاتا ہے, چلیں مان لیا جی کہ وہ پہلا میٹرک والا رزلٹ اتنا اچھا, اتنا ویلڈ نہیں تھا, یہ لڑکا بڑا اچھا ہے, یہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے پری میڈیکل کا لڑکا تھا, تو اس کو کہتے ہیں جی کہ تم فرسٹ آئے ہو
پری میڈیکل کے. اب اینٹی ٹیسٹ کم دھیان دو. تو سب تو زیادہ کیمسٹری انہوں آندی ہے, فزکس انہوں آندی ہے, بیولوجی انہوں آندی ہے, یہی مطلب ہے نا فرسٹ آنے کا مطلب تو یہی ہے نا. اب اینٹی ٹیسٹ میں کوئی اور لڑکا آ جاتا ہے فرسٹ, اب وہ کتنے گیا بھائی, حیران ہوتے ہیں ہم یہ کیا ہوتا ہے بھائی. آگے چلے, میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا, اب پہلا پروف آ گیا. اب دیکھ لیجئے پہلے پروف میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں ان سے پوچھے کدی میٹرک کی پوزیشن لئی ہے, کہے گا نہیں. انٹر میں کوئی پوزیشن آئی تمہاری؟ نہیں. اینٹی ٹیسٹ میں تمہاری پوزیشن ہے؟ نہیں. وہ تم نے فرسٹ پروف میں کیسے پہلی پوزیشن لے لی؟ کہنا بس سمجھ نہیں لگی, لالوں ہی آ گئی. آگے چلو جی, پہلا پروف, دوسرا پروف, تیسرا پروف. اگر زندگی کے حقائق میں بیان کر رہا ہوں. اب وہ بچہ چاروں پروف میں کم ہی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی چاروں پروفس میں فرسٹ آتا چلا جائے. اچھا وہ فرسٹ آ گیا, وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے نکلا, وہ فیلڈ میں آ گیا, وہ چڑھ گیا تواڈے ٹیٹے. کیوں جی؟ ہون چاہیے نا کہ اگر آپ لسٹ بنائیں تو کہیں کہ وہ اس نے جو بھی اسپیشلٹی اپنے لیے اختیار کی ہے, ایسا لڑکا جس نے میڈیکل کالج میں پہلی پوزیشن لی ہے, ہر پروف میں پہلی پوزیشن لی ہے, ہی شوڈ بی دا بیسٹ ڈاکٹر آف یور سٹی. وہاں آئی اسپیشلسٹ آپ پوچھ لیجئے, وہ کہ پا جی میں تو دوسری پروف 3 میریاں سپلیاں لگیاں سا جے, بڑی مشکل نال میں پاس کیتا سی. ہاؤ یو بیکیم دا بیسٹ آئی اسپیشلسٹ آف دا ٹاؤن؟ پوچھیے اس سے, آپ سب سے بڑے آرتھوپیڈک ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ پتہ نہیں کی میں بن گئے. اس لیے کہ اللہ میاں نے ساڈے ورگے نالائقاں دا بھی اللہ ہے. اللہ صرف ٹاپرز دا نہیں ہے, اللہ نے صرف باصلاحیت کو ترقی نہیں دینی. یاد رکھیے ساڈے ورگے ٹوٹے پجے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. کیسے؟ پھر میں اس کو اپنے انداز میں سمجھتا ہوں, جو میری تفہیم ہے اس معاملے میں, کہ کامیابی صلاحیت تو ہے. یعنی اگر پوچھئے کہ کوئی کامیاب شخص ہے تو اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہونی چاہیے وہ تو صلاحیت ہے. وہ اللہ پاک عطا کرتا ہے, وہ تہاڈا کی قصور ہے بھائی, تہاڈی کی خوبی ہے. دوسری چیز ہے آپ کے رویے, آپ کی عادات. تسی 8 بجے 10 بجے سو کے اٹھو, 10 بجے آپ سو کے اٹھیں, کسی کام میں آپ توجہ دینا تو صلاحیت سے زیادہ آپ کی عادات کا ہے نا. آپ کے رویے متوازن نہ ہوں, کامیابی آپ سے دور چلی جاتی ہے, صلاحیت ہونے کے باوجود بھی. تو اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ صلاحیت, ماہرین نفسیات تو کہتے ہیں کہ پہلے 7 سال کے اندر ذہانت جتنی اللہ میاں نے پرنی ہوندی ہے پری گئی ہے تواڈے چ. بل میں بھی ایک استاد ہوں, میں اس سے تھوڑا سا اختلاف بھی کرتا ہوں. تو کامیابی کا تعلق صرف صلاحیت سے ہرگز نہیں ہے. لہذا بچے صلاحیت بھی مانگو, ساتھ قسمت بھی مانگو. صلاحیت بھی مانگو, ترقی بھی مانگو, ترقی کو سنبھالنے کا ظرف بھی مانگو. کامیابی مانگو, عاجزی بھی مانگو. وسائل مانگو, ضرور مانگو. اللہ کو کی شرمانا, اللہ کو کھل کے منگی دا ہے بیٹا, جو دل میں آئے. ویسے تو وہ جانتا ہے آپ کے دلوں میں کیا ہے. اللہ کو نہیں یہ بات کہ یہ مانگوں کہ نہ مانگوں, جو دل میں مانگو, لیکن اتنا مانگو جس کے لیے آپ ڈیزرو کرتے ہو. مت مانگو پٹا صاحب, مت مانگیں کہ مجھے امریکہ کی جو ہے صدارت مل جائے. صحیح ہے, نہ مانگیں, دفع کریں. ایتھے ہی کوئی منگ منگ لو, اے شاہ جی تھان تے آ جاواں, اے وسیم صاحب جی تھان تے آ جاواں, میری تھان تے آ چل, یہی مانگ لے. کیوں جی کہ کدی میں چیئرمین بن جاواں, یہی مانگو. صحیح ہے, فرشتیاں نے بھی درنا ازمائش پاؤ. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ ایک فقیر بادشاہ کے پاس گیا,
تو اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے اللہ کی راہ پہ کچھ دیں. بادشاہ نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے 10 روپے دے دیجیے. 10 روپے اس نے مانگے. تو بادشاہ سلامت نے کہا اس کو لے جائیں, اس کو 10 کوڑے مارو, اس کو سمجھاؤ کہ یہ بادشاہ سلامت سے مانگ رہا ہے تو بادشاہ سلامت سے اس کی شان کے مطابق مانگے. اس نے مجھ سے 10 روپے مانگے ہیں صرف. خیر اس کو لتر پولی کر کے واپس لے آئے. پنجابی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ پتر پنجابی تو نہ گھبرایا کرو, پنجابی یہ ماں بولی ہے. کل انہوں نے میرے کو لے جانا کدھرے, وہ پریکٹس بھی کرنا. انہوں نے میرے تے شرط لائی ہے کہ اتنے جو بھی میں گل کراں گا گفتگو کراں گا پنجابی چ کراں گا. میں پھر کہا تھوڑے دا چاکا لا لواں میں. صحیح. تو وہ دوبارہ آیا تو اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو فقیر نے کہا بادشاہ سلامت مجھے آدھی سلطنت دے دیں. کہتا ہے لے جاؤ اینو 10 کوڑے ہور مارو, اینو کہو اپنی اوقات دے مطابق مانگ. تو بس بیٹا جو مانگنا ہے کچھ اللہ دی شان دے مطابق مانگ لو, کچھ اپنی اوقات نو ذہن چ رکھ لو, چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس رکھو, چھوٹی چھوٹی خوشیاں نو کدی مس نہ کرو. اور انسان دی میں جڑی گل شروع کیتی سی, انسان دی تخلیق اس سسٹم نال ہے کہ وہ رشتیاں دے نال جڑے ہے. ہم جب پیدا ہوئے نہ ہمارا کوئی نام تھا, نہ ہماری کوئی پہچان تھی, نہ ہماری مرضی تھی کہ ہم نے پیدا بھی ہونا ہے کہ نہیں. اگر پیدا ہونا ہے تو کس خطے میں ہونا ہے, کس ماں باپ کے گھر پیدا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم کسی شخص کی, کسی ماں باپ کی ملکیت تھے اور ہیں, اس وقت بھی تھے, اب بھی ہیں. اس بات کو مت بھولیے کہ میں کی تے میری مرضی کی. بس ایسی ہی زندگی ہے. انسان کو اللہ میں نے اس سکیم کے تحت ہی بنایا ہے. وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے پھر بھی اس کو ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے. ہم رشتوں میں پیدا ہوتے ہیں, ہم اپنی زندگی اس میں ہی اپنی مرضی کہیں چکر بازی کر کے اگے پیچھے ہو کے اکھاں چ سواہ پا کے تے اپنی مرضی کر لی دی ہے. ادروائز ہمارے ماں باپ کی زندگی, ان کی زندگی ان کے ماں باپ نے جی لی, ہم اپنے بچوں کی جو ہے وہ جی رہے ہیں. بس ایسے ہی ہمارے رشتے بہت سٹرانگ ہیں. باہر یہ شاید جذبات نہ ہوں. یہاں بھائی کی لاش دیکھ کے بھائی مر جاتے, یہاں بہن بھائی کی لاش دیکھ کے مر جاتی ہے. کہیں یورپ میں نہیں آپ کو خبر ملے گی. یہاں بیٹے کی لاش دیکھ کے مائیں مر جاتی ہیں, یہاں ماؤں کی لاشیں دیکھ کے بچے مر جاتے ہیں. یہ یہاں ہوتا ہے. عشق میں ناکامی میں خودکشی, روز ہی خبر آئی ہوں. اتنے ہوں نا, ہے جذباتی. اب کیا کریں, اب بتائیں نا. اتنے اسٹرانگ ہمارے ٹائز ہیں. جب ان ٹائز کے میں لوگوں کو اپنا وطن, اپنا گھر چھوڑنا پڑے, یہ ایک دردناک حقیقت ہے. کیوں چھوڑنا پڑتا ہے گھر؟ جب یہاں ان کو نظر نہیں آتا, جب ان کو یہاں جو وہ پڑھ جاتے ہیں, بہت ہی پڑھ گئے, وہ کہتے لے بھی بہتا پڑھ گیا جی, اب اس کی یہاں اپلیکیشن ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تسی جو پی ایچ ڈی کر جو کسی ایسی لینگویج جدا نہ اتنے اپلیکیشن ہے تو کی کرو گے؟ تو نہ پڑھو یار, ہوتا خدا دا واسطے جی وہ پڑھو جڑا اتنے ضرورت ہے, اتنے رہن واسطے پڑھو. پھر بھی آپ پڑھتے ہیں. بے شمار ہمارے کولیگس, ایک ہمارے شروع کی بات کرتا ہوں شاہ صاحب, تو بڑا اچھا, تو وہ ایک قسم کا رو پڑا, کہتے ہیں جی میں نہیں جانا چاہتا باہر, لیکن میری مجبوری ہے. میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. میں اپنے بہن بھائیوں, اپنے دوست احباب جہاں میں پیدا ہوا, اور پتر اتھے دی کھرک بھی تہاڈی کھرک ہے, اتھے دے درخت بھی تہاڈے درخت نے, اس خطے کی مٹی کٹا بھی تہاڈا ہے. باہروں آندے نا, اسی اتنے لگے پھرنے ہیں کٹے چ, ہمیں تو نہیں ہوتی کبھی الرجی. باہر سے آتے نا
تو تھوڑا سا پھرتے ہیں تو کہتے ہیں الرجی ہو گئی ہے، کھانسی ہو گئی. ہمیں تو کچھ نہیں ہوا تھا، کم ہی ہوتا ہے. یہ اس خطے، اللہ میاں نے ہر خطے کی علیحدہ موسم رکھا، علیحدہ آب و ہوا رکھی، اس کی بیماریاں علیحدہ ہیں، اس کے علاج علیحدہ ہیں، اور حکیم بتاتے ہیں اس کی جڑی بوٹیاں علیحدہ ہیں. جو بیماری یہاں پیدا ہوتی ہے، کچھ تو ہے ساری دنیا میں ہوتی ہے، جو بیماری یہاں پیدا ہوتی ہے. اب کرونا ہوا، سب سے کم کوئی احتیاط نہیں کی. یہ اہل پاکستان نے بہت احتیاط کی ہے، اور انہوں نے بڑی کوئی احتیاط نہیں کی تھی جی. بس ساڈے واسطے بیماری ہے ہی نہیں سی، مجھے ہو چکا ہے، میرا کی بگاڑ لیا سو. کیوں جی؟ امجد صاحب کو بھی ہوا ہے تو ہم میں سے کافی لوگوں کو ہوا ہے، ساڈا کی بگاڑ لیا نے بھائی جی. صحیح ہے. تو پنجابی کئی دفعہ نا ساڑا کی بگاڑ لیا جی انہوں نے. تو یہ بیماری ہمیں کچھ نہیں کہتی، امیونٹی ہماری شاید اچھی ہے، شاید ہمارا جسے کہتے ہیں نا سسٹم اس بیماری کو کے خلاف زیادہ قوت مدافعت رکھتا ہے. تو یہ بھی ایک محرکات میں سے ایک محرک یہ بھی تھا یہ کھولنے کا. یہ سافٹ ویئر ہاؤس، یہ تعلیمی ادارہ، ایک فرق سی بات ہے. بیسیکلی ہم سب اساتذہ اکرام ہیں، انہوں نے چھڈ کے وہ تو پرا کجڑا نا، ہم سب استاد ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں. شاید آپ میں سے کچھ لوگ جو لاہور کے رہنے والے ہیں، شاید آپ کے حسن کی طرح حسن افتخار وہ ہے، وہ چھپ کے بیٹھا ہے. یہ حسن افتخار کو میں نے اس کی شکل بھی بھول گیا ہوا ہوں، یہ میرے بچپن کے دوست ہیں، افتخار صاحب ان کا بیٹا ہے. تو یہ کبھی مجھے ملا بھی نہیں. تو یہ پروفیشنل انوائرمنٹ کی ایک دلیل ہے کہ اتنا قریبی ہے. اس کے باس کو میں نے آج تک نہیں کہا ہوگا کہ ہمیں بچے کا خیال رکھے آ جائے. کبھی شاہ صاحب سے گزارش نہیں کی کہ جب بھی آپ میرٹ کی بات کریں تو اس کے حق میں کوئی ڈنڈی ماریں، نہیں کہتے ہوتے ہم. یہ آپ کی آرگنائزیشن میں یہ ہمارا میرٹ اور ہم غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. ہم یہ کب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سب فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہم انسان ہیں آخر، اور انسان تو غلطیاں کرتے ہیں. تو صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے جو کہ غلطیاں نہیں کرتے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ میاں پروٹیکٹر کے طور پر ان کو بات بات پہ وہ کریکٹ کرتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے. اللہ کا ڈائریکٹ ان سے، انبیاء اکرام سے ایک تعلق ہوتا ہے. تو جب بھی وہ کوئی غلطی کے مرتکب ہونے لگتے ہیں یا کوئی ایسا امکان پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کر دیا کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. وہ جو ہے وہ ادروائز جتنے بھی انسان بستے ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں. ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارے فیصلے غلط نہیں ہیں، غلط نہیں ہو سکتے ہیں، ہم غلط بھی فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن ان غلط فیصلوں میں ہماری بدنیتی شامل نہیں ہوتی، ہماری پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ شامل نہیں ہوتی. تو آج کے دن اس لیے بھی کہ کافی آپ میں سے کافی لوگوں کی شاہ صاحب نے مجھ سے انہوں نے رسمی سی اپروول لیتے ہیں. آپ لوگوں کی تنخواہیں بھی انہوں نے تھوڑی تھوڑی بڑھائی ہیں. صحیح ہے، بتایا آپ نے ان کو، سب کو اطلاع مل گئی. پھر بھی تھوڑی دندیاں نہیں نکلدیاں یار، ان کی کرا کالج تھوڑے نہ لا دیاں، بڑا خوش ہوا کریں. یہ دس از ناٹ دا اینڈ. مزید محنت کیجئے، اس ادارے کو ایک عظیم ادارہ بنائیے، اس کو کامیاب کیجئے. اس کی کامیابی، آپ کی کامیابی ابھی اس پر اس انداز سے رحمت کا نزول نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس سے مایوس ہیں. آپ لوگ محنت کریں گے، آپ لوگوں کی ڈیڈیکیشن، آپ کی سنسیریٹی، آپ کی محنت، آپ کی صلاحیت، آپ کے رویے، یہ سب چیزیں مل کر آپ کا خلوص اس ادارے کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے. یہ کہنا تھا میں نے، اتنا سا کہا. مجھے شاہ جی نے اس بات کے لیے مجھے حکم دیا تھا کہ ان سب کو آپ کہیں کہ محنت کیا کریں. میں کہا جی تھوڑے کہنے نہیں کرنی تھے، میرے کہنے تھے کتنے کر لڑی نے. بہرحال تو پھر میں نے ان کو کہا کہ ان کی پھر کچھ ان کو اس کے باوجود کہ مطلب حقیقت ہے، شاید آپ لوگ جانتے بھی ہو، ادارہ اس وقت نقصان میں جا رہا ہے. اس کے باوجود
ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁੱਲ ਜੇ। मैं तुहानूं दसदे हां, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਵਾਨੀ ਠਿਆਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਭੀ है ना, ये याद रखिए, ये मैं प्रॉफिट से नहीं दी जा रहा आपको, ये सोचने की बात है। ये आपको आने वाले पैसों में से कुछ हिस्सा आपको नहीं ट्रांसफर किया जा रहा, ये नुकसान बढ़ रहा है आपका। लेकिन घबराना नहीं, तुसी मत कहो सर असं नहीं लेंदे, नहीं नहीं, ये इजाफे आप लोगों की मेहनत के लिए हैं। लेकिन आपको थोड़ा बहुत ये वफा का तकाजा है कि आपको अदारे के मामलात का थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। ये जो किसी के 5,000 या किसी के 10,000, ये 10,000 नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हासिल होने वाले मुनाफे का हिस्सा नहीं आपको मुंतकिल किया जा रहा। इसलिए जब ऐलान हुआ कि जंग का दौर है, जंग का इम्कान है, तो सब अपने अपने जो है वो घर से अल्लाह की राह में सामान ले आए, कुर्बानी दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने घर का पूरा सामान ले आए, हज़रत उमर फ़ारूक अपने घर का आधा सामान वो ले आए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर के दरमियान नेकी, तकवे, एसार और कुर्बानी के हवाले से कि कौन ज़्यादा बढ़कर रसूलुल्लाह की खिदमत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस्लाम की राह में जद्दोजहद में कौन ज़्यादा एसार करता है, कुर्बानी करता है। तो ये उनके दरमियान, तो जब हज़रत अबू बकर से पूछा, हज़रत उमर से पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि मैं अपने घर का आधा सामान, ये माल व सबाब ही, करेंसी नहीं होती थी, तो ये माल व सबाब उन्होंने कहा मैं अपने घर के लिए घर का आधा सामान ले आऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से दरियाफ्त फरमाया कि आप क्या लाए हो? तो उन्होंने कहा मैं घर का सारा सामान ले आया हूँ। इस दौरान एक साहबी एक साइड पे खड़े हैं, हाथों में चंद खजूरें लेकर, और वो घबरा रहे हैं कि लोग तो सारा सामान ले आए, कोई आधा सामान ले आए, कोई मालदार हज़रत उस्मान गनी की जो तरह के सहाबा, वो उन्होंने बहुत बड़ा एसार किया। तो वो सारी रात उन्होंने एक यहूदी के बाग में पानी दिया और उसके इवज़ उसको कुछ खजूरें मजदूरी के तौर पर दी। तो अब वो लेके आ गए सरकार की महफिल में कि सब लोग एसार कर रहे हैं तो मैं भी कुछ दे दूं, तो सदके जाइए। सरकार समझ गई, आपने वो खजूरें पकड़ी और उस पूरे माल पर बिछा दी और कहा कि इसका अजर इस अबू बकर के सारे माल से ज्यादा है। असल चीज अल्लाह ताला नीयत को देखता है, मिकदार को नहीं देखता। यह कहना कि अबू बकर ने सबसे ज्यादा इसार किया, नहीं, उस सहाबी ने जिनके पास कुछ भी नहीं था अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए, उन्होंने सारी रात एक यहूदी के बाग में पानी दिया, मेहनत मुशक्कत की और चंद खजूरें उसके इवज़ उनको हासिल हुई, वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर दी। और सबसे बड़ी कुर्बानी, सबसे बड़ा एसार उसी सहाबी की वो चंद खजूरें थी। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि आपकी सलाहियतों का हम बहुत अच्छा नेमुल बदल देते हैं, हम कभी ये दावा नहीं करते। लेकिन इन हालात में कि जब अदारा नुकसान में है, इसके बावजूद इनकी तरफ से, शाह साहब की तरफ से आपके लिए ये सिफारिश करना, इसको कबूल फरमाइए। अदारे के लिए इसके इवज़, अदारे के लिए अखलास चाहिए, मुझे आपकी डेडिकेशन चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए।
اور یاد رکھیے ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں السابقون الاولون کہ پرانے پہلے ہوں گے. یہ یاد رکھیے اگر بہار کا موسم آئے گا, اگر اللہ کی رحمت برسے گی تو یہ سب میں بٹے گی. اول تو میرے پلے کی پانا تسی صحیح ہے, مجھ سے تو لیتے ہی جا رہے ہیں, لیکن اللہ پاک کی بہت کرم نوازی, اس طرح کے 10 پروجیکٹ اسی طرح نقصان میں چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے ہمارے اوپر, اللہ کا اتنا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس طرح کے 10 ادارے بھی, اور اس کو پہلے 4-5 سال سے اگر ہم 6-7 سال سے اس کا نقصان برداشت کرتے ہیں, اس طرح کے 10 اور ہو جائیں تو اللہ پاک نے اتنی ہم پر کرم نوازی کی ہوئی ہے کہ ہم اس کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. یہ سب ہمارے اللہ کا ہم پر کرم ہے. ہماری اتنی اوقات ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر خصوصی کرم ہے کہ ہمیں تنگ دستی سے اس نے بچایا ہوا ہے. اس ادارے کی نیک نامی اللہ کی دین ہے. سبھی محنت کرتے ہیں, کون محنت نہیں کرتا. یہ اللہ کا خاص کرم ہو گیا مجھ پر کہ مجھ جیسے ایک نالائق اسٹوڈنٹ کے اوپر, جس کا نہ پڑھائی پہ دل لگتا تھا نہ کسی اچھے کام میں دل لگتا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدر رحمت کا قابل سمجھا. بس میرا ہاسا نکل جاتا جی, میں دسدا بھی نہیں, بہت ہی اچھی شکر بھی ادا نہیں کرتا کہ کدھر میری کوئی فرشتہ شکایت ہی نہ لا دے. تو جو مل جائے, خیر مجھے تو بہت کچھ مل گیا, میری اوقات سے بہت زیادہ. آپ بھی یہ سمجھیے گا تو آپ کو یہ تھوڑا بہت لگے گا.